अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया एंड सब्सक्राइब किया। अब हमारा एपिसोड नंबर है एपिसोड नंबर 21। तुम इससे इमामा के बारे में बात करना चाहते हो? फुरकान ने गाड़ी ड्राइव करते हुए सलार से पूछा। नहीं, सिर्फ इमामा के बारे में नहीं, और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। फॉर गॉड सेक सलार, घड़े मुर्दे उखेड़ने की कोशिश मत करो, फुरकान ने नाराज़गी से कहा। इसको मेरी तरजीहात और मकासद का पता होना चाहिए। अब इसे सारी ज़िंदगी गुजारनी है मेरे साथ। सलार ने इसकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर कहा। पता चल जाएगा इसे, समझदार लड़की है, और अगर कुछ बताना ही है तो घर लाकर बताना, वहाँ प्रोपोगंडा करने की क्या ज़रूरत है। घर लाकर बताने का क्या फ़ायदा जब इसके पास वापसी का कोई रास्ता ना हो। मैं चाहता हूँ वो मेरी बातों को सुने, समझे, सोचे और फिर कोई फ़ैसला करे। अब कोई फ़ैसला नहीं कर सकती वो, तुम्हारा और उसका निकाह हो चुका है। रुखसती तो नहीं हुई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता? अगर इसको मेरी बात पर एतराज़ होगा तो वो इस रिश्ते के बारे में नज़रसानी कर सकती है, सलार ने संजीदगी से कहा। फुरकान ने चुभती हुई नज़रों से इसे देखा। और इस नज़रसानी के लिए तुम किस तरह के हक़ाइक़ और दलाइल पेश करने वाले हो इसके सामने? मैं इसे सिर्फ चंद बातें बताना चाहता हूँ, मैं जिसका जानना इसके लिए ज़रूरी है, सलार ने दो टोक अंदाज में कहा। वो डॉक्टर बासत अली के रिश्तेदार हैं। मैं इस हवाले से इसकी बहुत इज्जत करता हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझसे नहीं कहा होता तो ये रिश्ता कायम भी नहीं होता, लेकिन मैं, फुरकान ने इसकी बात काट दी। ठीक है, तुमको इससे जो कहना है कह लेना, लेकिन इमामा के जिक्र को ज़रा कम ही रखना, क्योंकि अगर वो किसी बात से हर्ट हुई तो वो यही बात होगी। बाकी चीज़ों की परवाह शायद वो ना करे। आफ्टर ऑल दूसरी बीवी होना या कहलाना आसान नहीं होता। फुरकान ने इसे समझाने की कोशिश की। और मैं चाहता हूँ वो ये बात महसूस करे, सोचे इसके बारे में। अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। तुम कहते हो वो खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ है इसका। फुरकान ने एक बार फिर इसकी बात काटी। ख़त्म करो इस मौजू को सलार। तुमको इससे जो कहना है, इससे जो समझाना है, जाकर कह लेना। मैं इससे अकेले में बात करना चाहता हूँ, सलार ने कहा। मैं सईदा अम्मा से कह दूँगा, वो तुम्हें अकेले में इससे बात करा देंगी। फुरकान ने इसकी बात पर सर हिलाते हुए कहा। वो आधा घंटा सईदा अम्मा के यहाँ पहुँच गए। दरवाज़ा सईदा अम्मा ने ही खोला। वो सलार और फुरकान को देखकर जैसे खुशी से बेहाल हो गई थी। वो इन दोनों को बैठक नुमा कमरे में ले गई। सईदा अम्मा, सलार आमना से तन्हाई में कुछ बात करना चाहता है, फुरकान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। सईदा अम्मा कुछ उलझी। कैसी बातें? वो अब सलार की तरफ देख रही थी, जो खुद भी बैठने की बजाय फुरकान के साथ ही खड़ा था। हाँ, चंद बातें जो इससे करना चाहता हूँ, मगर परेशानी वाली कोई बात नहीं, फुरकान ने इन्हें तसल्ली दी। सईदा अम्मा एक बार फिर सलार को देखने लगी। इसने नज़रें चुरा ली। अच्छा, फिर तुम मेरे साथ आ जाओ बेटा, आमना अंदर है, इधर आकर इससे मिल लो, सईदा अम्मा कहते हुए दरवाजे से बाहर निकल आई। सलार ने एक नज़र फुरकान को देखा, फिर वो खुद भी सईदा अम्मा के पीछे चला गया। बैठक बैरूनी दरवाजे के बाईं जानिब थी। दाईं जानिब ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ थी। बैरूनी दरवाजे से कुछ आगे, बिल्कुल सामने, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद लकड़ी का एक और पुराना तर्ज का बहुत बड़ा दरवाज़ा था। वो इस वक्त खुला हुआ था और वहाँ सुर्ख ईंटों का बहुत बड़ा वसी सहन नज़र आ रहा था। सईदा अम्मा का रुख इन्हीं सीढ़ियों की तरफ था। सलार इनसे कुछ फासले पर था। सईदा अम्मा अब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। वो जब सीढ़ियाँ चढ़कर सहन में दाखिल हो गई तो सलार भी कुछ झिझकता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। वसी सुर्ख ईंटों के सहन के अतराफ दीवारों के साथ क्यारियाँ बनाई गई थी, जिनमें लगे हुए सरसब्ज पौधे और बेलें सुर्ख ईंटों से बनी हुई दीवारों के बैकग्राउंड में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सहन के एक हिस्से में धूप थी और दूसरे इसी हिस्से में वो धूप की बेहद तेज थी। धूप ने सुर्ख रंग को कुछ और नुमाया कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़कर सलार ने सहन में कदम रख दिया।
صحن کے دھوپ والے حصے میں رکھی چارپائی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ وہ شاید ابھی چارپائی سے اتری ہی تھی۔ اس کی پشت سلار کی طرف تھی۔ وہ سفید کرتے اور سیاہ شلوار میں ملبوس تھی اور نہا کر نکلی تھی۔ اس کی کمر سے کچھ اوپر اس کے سیاہ گھنے بال لٹوں کی صورت میں اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا سفید دوپٹہ چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اپنے کرتے کی آستینوں کو کونیوں تک فولڈ کرتے ہوئے سلار کی طرف مڑی تھی۔ سلار سانس نہیں لے سکا۔ اس نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی، یا پھر اسے اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں لگا تھا۔ وہ یقیناً آمنہ تھی۔ اس گھر میں آمنہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ آگے نہیں بڑھ سکا اور اس سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا تھا۔ دھڑکن رکی تھی۔ اس کی اور آمنہ کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ آستین نے موڑتے ہوئے آمنہ کی پہلی نظر سعیدہ اماں پر پڑی۔ سلار بیٹا آیا ہے۔ سعیدہ اماں بہت آگے بڑھ آئی تھی۔ آمنہ نے گردن کو ترچھا کرتے ہوئے صحن کے دروازے کی طرف دیکھا۔ سلار نے اسے بھی ٹھٹتے دیکھا، پھر وہ مڑی۔ اس کی پشت ایک بار پھر سلار کی طرف تھی۔ سلار نے اسے جھکتے اور چارپائی سے دوپٹہ اتارتے دیکھا۔ دوپٹے کو سینے پہ پھیلاتے ہوئے اس کے ایک پلو کے ساتھ اپنے سر اور پشت کو بھی ڈھانپ لیا تھا۔ سلار اب اس کی پشت پر بکھرے بال نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اسے آمنہ کے اطمینان نے حیران کیا تھا۔ وہاں کوئی گھبراہٹ، کوئی جلدی، کوئی حیرانی نہیں تھی۔ سعیدہ اماں نے مڑ کر سلار کو دیکھا، پھر اسے دروازے میں کھڑے دیکھ کر انہوں نے کہا، ارے بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ آمنہ نے دوپٹہ اوڑھنے کے بعد مڑ کر ایک بار پھر دیکھا تھا۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، پلکیں چپکائے بغیر، دم بخود بے حس و حرکت۔ آمنہ کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ اب آگے آ گیا تھا۔ یہ آمنہ ہے میری بیٹی، سعیدہ اماں نے اس کے قریب آنے پر تعارف کروایا۔ السلام علیکم، سلار نے آمنہ کو کہتے سنا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ اسے دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ نروس ہو رہا تھا۔ آمنہ نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ سلار تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہے، سعیدہ اماں نے آمنہ کو بتایا۔ آمنہ نے ایک بار پھر سلار کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی، دونوں نے بیک وقت نظریں چلائی۔ آمنہ نے سعیدہ اماں کو دیکھا اور سلار نے آمنہ کی کلائیوں تک مہندی کے نقش نگار سے بھرے ہاتھوں کو۔ یکدم اسے لگا کہ وہ اس لڑکی سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سلار بیٹا، اندر کمرے میں چلتے ہیں، وہاں تم اطمینان سے آمنہ سے بات کر لینا۔ سعیدہ اماں نے اس بار سلار کو مخاطب کیا۔ سعیدہ اماں کہتے ہوئے اندر برآمدے کی طرف بڑھی۔ سلار نے آمنہ کو سر جھکائے اس کی پیروی کرتے دیکھا۔ وہ وہاں کھڑا اسے اندر جاتے دیکھتا رہا۔ سعیدہ اماں کمرے کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ آمنہ نے دروازے کے پاس پہنچ کر مڑتے مڑتے اسے دیکھا۔ سلار نے برق رفتاری سے نظریں جھکا لی۔ آمنہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ شاید وہ حیران ہوئی، سلار اندر کیوں نہیں آ رہا تھا؟ سلار نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر جھکائے قدم آگے بڑھا دیے۔ آمنہ کچھ مطمئن ہو کر مڑ کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ سلار جب کمرے میں داخل ہوا تو سعیدہ اماں پہلے ہی ایک کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ آمنہ لائٹ آن کر رہی تھی۔ سلار کو دھوپ سے اندر آ کر ہانکی کا احساس ہوا۔ بیٹھو بیٹا، سعیدہ اماں نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے کہا۔ سلار کرسی پر بیٹھ گیا۔ آمنہ لائٹ آن کرنے کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ان کے مقابل ایک کاؤنچ پر بیٹھ گئی تھی۔ سلار مطمئن تھا کہ سعیدہ اماں چند لمحوں میں وہاں سے اٹھ کر چلی جائیں گی۔ فرقان نے واضح طور پر انہیں نہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر چند لمحوں کے بعد سلار کو اندازہ ہو گیا کہ اس کا یہ انتظار بیکار ہے۔ وہ شاید یہ بھول گئی تھی کہ سلار تنہائی میں آمنہ سے ملنا چاہتا تھا، یا پھر ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تنہائی صرف فرقان کی عدم موجودگی کے لیے تھی۔ سلار نے اس میں انہیں شامل نہیں کیا تھا۔ پھر وہ ابھی سلار کو اتنا قابل اعتبار نہیں سمجھتی تھی کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیں۔ سلار کو آخری اندازہ صحیح لگا۔ وہ اس سے جو کچھ اور جتنا کچھ کہنا چاہتا تھا سعیدہ اماں کے سامنے نہیں کہنا چاہتا تھا، وہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے ذہن کو کنگالنے کی کوشش کی۔ اسے کچھ تو کہنا نہیں تھا اور کچھ نہیں ڈھونڈ سکا۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ نیم تاریخ ہاں کمرے میں بالکل خاموشی۔ اب دونوں طرف ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائی ہوئی فرش پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔
آمنہ نے کمرے میں کوئی فینسی لائٹ روشن کی تھی۔ اونچی دیواروں والا فرنیچر سے بڑا ہوا وسیع اور رس کمرہ شاید سٹنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس میں بہت زیادہ دروازے تھے اور تمام دروازے بند تھے۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی برآمدے میں کھلتی تھی اور اس کے آگے پردے تھے۔ فرش کو بھاری بھر کام نقش و نگار کے قالین سے ڈھکا ہوا تھا اور فینسی لائٹ کمرے کو پوری طرح روشن کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کم از کم کمرے میں سیلار کو تاریکی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس کے احساسات تھے یا پھر قریب ساتھ ساتھ شاید میری دور کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، سیلار نے مایوسی سے سوچا۔ سینٹر ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھی آمنہ کو وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر نظریں قالین پر جما لی، پھر اس نے ایک دم آمنہ کو اٹھتے دیکھا۔ وہ دیوار کے پاس جا کر کچھ اور لائٹس آن کر رہی تھی۔ کمرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جگمگا اٹھا۔ فینسی لائٹ بند ہو گئی۔ سیلار حیران ہوا۔ آمنہ نے پہلے ٹیوب لائٹ آن نہیں کی تھی۔ پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ بھی نروس تھی۔ آمنہ دوبارہ پھر اس کے سامنے کاؤچ پر آ کر نہیں بیٹھی۔ وہ اس سے کچھ فاصلہ پر سعیدہ اماں کے پاس ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سیلار نے اس بار اسے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسی طرح قالین کو گھورتا رہا۔ سعیدہ اماں کا صبر بالآخر جواب دے گیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کھنگار کر سیلار کو متوجہ کیا۔ کرو بیٹا جو بات تم نے آمنہ سے تنہائی میں کرنی تھی۔ انہوں نے سیلار کو بڑے پیار سے یاد دلایا۔ اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہو، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ سیلار نے ایک گہرا سانس لیا، پھر وہ سعیدہ اماں اور آمنہ کو باری باری دیکھتا رہا۔ کچھ نہیں، میں بس انہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس نے اپنے لہجے کو حتی المکان ہموار رکھتے ہوئے کہا۔ سعیدہ اماں کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ تو اتنی سی بات ہے اور فرقان نے مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ ہاں ہاں ضرور، دیکھو کیوں نہیں، بیوی ہے تمہاری۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ ان سے کہہ دیں سامان پیک کر لیں، میں باہر انتظار کرتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتا ہوا سعیدہ اماں سے بولا۔ آمنہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ سعیدہ اماں بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر بیٹا، تم تو صرف کچھ بات کرنا چاہتے تھے اور اس سے پھر رخصتی۔ میرا مطلب میں چاہتی تھی باقاعدہ رخصت کروں اور سیلار نے نرمی سے سعیدہ اماں کی بات کاٹی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں باقاعدہ رخصت کروانے کے لیے ہی آیا ہوں۔ سعیدہ اماں کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر بولی، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ایسا ہی صحیح۔ افطار کے لیے رکو چند گھنٹے، باقی یہاں کھانا تو کھا کر جاؤ۔ نہیں، مجھے اور فرقان کو کچھ کام ہے، میں اسے صرف ایک گھنٹے کے لیے لے کر آیا تھا۔ زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں میرے لیے، وہ کھڑے کھڑے کہہ رہا تھا۔ لیکن اماں، مجھے تو سامان پیک کرنے میں دیر لگے گی۔ آمنہ نے وہیں کرسی پر بیٹھے ہوئے پہلی بار سیلار ساری گفتگو میں حصہ لیا۔ سیلار نے مڑ کر اسے دیکھا بغیر سعیدہ اماں سے کہا، سعیدہ اماں آپ ان سے کہیں یہ آرام سے پیکنگ کر لیں، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ جتنی دیر یہ چاہیں وہ اپنے کمرے سے۔ وہ اب کمرے سے نکل گیا۔ فرقان نے حیرانی سے سیلار کو دیکھا۔ وہ بیٹھک میں داخل ہو رہا تھا۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئے ہو، میں تو سوچ رہا تھا تم خاصی دیر کے بعد واپس آؤ گے۔ سیلار جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بیٹھ گیا۔ فرقان نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ خیریت ہے؟ ہاں۔ آمنہ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں۔ پھر کیا؟ چلیں؟ نہیں۔ کیوں؟ میں آمنہ کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ فرقان نے پنچھاڑ کر کہا۔ تم تو اس سے بات کرنے کے لیے آئے تھے۔ سیلار جواب دینے کے بجائے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ یکدم رخصتی کا کیوں سوچ لیا؟ بس سوچ لیا۔ اس بار فرقان نے اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ 2 گھنٹے کے بعد آمنہ جب فرقان اور سیلار کے ساتھ سیلار کے فلیٹ پر پہنچی تب افطار میں زیادہ وقت نہیں تھا۔ سیلار نے افطاری کا سامان رستے سے لے لیا تھا۔ فرقان ان دونوں کو افطاری کے لیے اپنے فلیٹ پر لے جانا چاہتا تھا، مگر سیلار اس پر رضامند نہیں ہوا۔ فرقان نے اپنی بیوی کو بھی سیلار کے فلیٹ میں بلوا لیا۔ افطاری کے لیے ٹیبل فرقان کی بیوی نے ہی تیار کیا تھا۔ آمنہ نے مدد کرنے کی کوشش کی، جسے فرقان اور اس کی بیوی نے رد کر دیا۔ سیلار نے مداخلت نہیں کی۔ وہ موبائل لے کر بالکونی میں چلا گیا۔ لاؤنج میں بیٹھے کھڑکیوں کے شیشوں کے پار آمنہ نے اسے بالکونی میں ٹہلتے موبائل پر کسی سے بات کرتے دیکھا۔ وہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے سعیدہ اماں کے گھر اپنے فلیٹ تک ایک بار بھی اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ صرف فرقان تھا جو وقتاً فوقتاً اسے مخاطب کرتا رہا، اور اب بھی یہی ہو رہا تھا۔ سیلار نے
وہ خاموشی افطار کی میز پر بھی نہیں توڑی۔ فرقان اور اس کی بیوی آمنہ کو مختلف چیزیں سرو کرتی رہی۔ آمنہ اسے خاموشی سے صد میری محسوس کیا۔ افطار کے بعد وہ فرقان کے ساتھ مغرب کی نماز کے لیے نکل آیا۔ فرقان کو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ہاسپٹل جانا تھا۔ مسجد سے نکل کر فرقان کے ساتھ کار پارکنگ کی طرف آتے ہوئے فرقان نے اسے کہا، تم بہت زیادہ خاموش ہو۔ سلار نے ایک نظر اسے دیکھا مگر کچھ کہے بغیر چلتا رہا۔ کیا تمہیں کچھ کہنا نہیں ہے؟ وہ مسلسل اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلار نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ مغرب کے وقت ہی نمودار ہونے لگی ایک گہرا سانس لے کر اس نے فرقان کو دیکھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کہنا۔ چند لمحے ساتھ چلنے کے بعد فرقان نے اسے بڑبڑاتے سنا، میں آج کچھ بھی نہیں کہنے کے قابل ہوں۔ فرقان کو بے اختیار اس پہ ترس آیا۔ ساتھ چلتے چلتے اس نے سلار کا کندھا تھپ تھپایا۔ میں تمہارے احساسات سمجھ سکتا ہوں، لیکن زندگی میں یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تم امامہ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے تم نے کیا، جتنا انتظار کر سکتے تھے تم نے کیا۔ 8-9 سال کم نہیں ہوتے۔ اب تمہاری قسمت میں اگر یہی لڑکی ہے تو پھر ہم یا تم کیا کر سکتے ہیں؟ سلار نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا۔ اس گھر میں آنا امامہ کا مقدر نہیں تھا، آمنہ کا مقدر تھا، سو وہ آ گئی۔ اس سے نکاح ہوئے 7 دن ہوئے ہیں اور 8ویں دن وہ یہاں ہے۔ امامہ کے ساتھ نکاح کو 9 سال ہونے والے ہیں اور وہ آج تک تمہارے پاس نہیں آ سکی۔ کیا تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ امامہ تمہارے مقدر میں نہیں ہے؟ وہ پوری دل جمعی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بعض خواہشات اللہ پوری کر دیتا ہے، بعض نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے امامہ کے نام ملنے میں تمہارے لیے بہتری ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں آمنہ ہی کے لیے رکھا ہو سکتا ہے آج سے چند سال بعد تم اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ وہ دونوں پارکنگ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ فرقان کی گاڑی شروع میں ہی کھڑی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا جس کی ہر خواہش پوری ہو، جس نے جو چاہا ہو اس کو وہ مل گیا ہو۔ یا پھر آمنہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وہ دونوں اب گاڑی کے پاس پہنچ کے فرقان نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول دیا، مگر بیٹھنے سے پہلے اس نے سلار کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے باری باری اس کے گالوں کو نرمی سے چوما۔ تمہیں یہی یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی تھی اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں مل جائے گا۔ وہ اب سلار کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سلار کو ہلکا سا خام کرتے ہوئے تھوڑا سا مسکرایا۔ فرقان نے ایک گہرا سانس لیا۔ آج کے دن یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو اس نے سلار کے سامنے لی تھی۔ اس نے خود ہی مسکراتے ہوئے سلار کی پشت تھپتھپائی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سلار نے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ فرقان انجیکشن میں چابی لگا رہا تھا جب اس نے سلار کو کھڑکی کا شیشہ انگلی سے بجاتے دیکھا۔ فرقان نے شیشہ نیچے کیا۔ تم کہہ رہے تھے تم نے آج سے کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا جس چیز کی خواہش کی ہو وہ پوری ہو گئی ہو۔ سلار کھڑکی پر پرسکون آواز میں اس سے کہہ رہا تھا۔ فرقان نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بھی حد سکون مطمئن نظر آ رہا تھا۔ پر تم مجھے دیکھو کیونکہ میں وہ انسان ہوں جس نے آج تک جو بھی چاہا وہ اسے مل گیا۔ فرقان کو لگا اس کا ذہن غم کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے۔ جسے تم نیکی کہہ رہے ہو وہ دراصل میرا اجر ہے۔ مجھے زمین پر ہی اللہ نے دے دیا، مجھے آخرت کے انتظار میں نہیں رکھا گیا، اور میرا مقدر آج بھی وہی ہے جو 9 سال پہلے تھا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر گہری آواز میں کہہ رہا تھا، مجھے وہی عورت دی گئی جس کی میں خواہش کرتا تھا۔ امامہ ہاشم اس وقت میرے گھر پر ہے، خدا حافظ۔ فرقان دم بخود دور جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھ رہا تھا۔ وہ کیا کہہ کر گیا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ شاید میں ٹھیک اس کی بات نہیں سن پایا، یا پھر شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا، یا پھر شاید اس نے صبر کر لیا ہے۔ امامہ ہاشم سلار اب بہت دور نظر آ رہا تھا۔ لاہور پہنچنے کے بعد اس کے لیے اگرا منہا کسی کی مدد حاصل کرنے کا تھا، مگر کس کی؟ وہ ہاسپٹل نہیں جا سکتی تھی، وہ جویریہ اور باقی لوگوں سے رابطہ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے گھر والے اس کی دوستوں سے واقف تھے۔ وہ چند گھنٹوں میں اسے لاہور میں ڈھونڈنے والے تھے، بلکہ ہو سکتا تھا اب تک اس کی تلاش شروع ہو چکی ہوتی۔ اس صورتحال میں ان لوگوں سے رابطہ کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے صبیہ کی صورت میں واحد آپشن رہ گیا تھا۔ مگر وہ اس بات سے واقف نہیں تھی کہ وہ ابھی پشاور سے واپس آئی ہے یا نہیں۔ صبیہ کے گھر پر ملازم کے سوا اور کوئی نہیں تھا، وہ لوگ ابھی پشاور میں ہی تھے۔
واپس کب آئیں گے؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ وہ اسے جانتا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، مگر 1-2 دن تک آ جائیں گے، اس نے امامہ کو بتایا۔ کیا آپ کے پاس وہاں کا فون نمبر ہے؟ اس نے قدرے مایوسی کے عالم میں پوچھا۔ جی، وہاں کا فون نمبر میرے پاس ہے، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ آپ مجھے دے دیں، میں فون کر اس سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اسے کچھ تسلی ہوئی۔ ملازم نے اسے اندر لے آیا، ڈرائنگ روم میں سے بٹھا کر اسے وہ نمبر لا دیا۔ اس نے موبائل پر وہیں بیٹھے بیٹھے سبیہ کو رنگ کیا۔ فون پشاور میں گھر کے کسی فرد نے اٹھایا تھا۔ وہ اسے بتایا کہ سبیہ باہر گئی ہوئی ہے۔ امامہ نے فون بند کر دیا۔ سبیہ سے میری بات نہیں ہو سکی، میں کچھ دیر بعد اسے دوبارہ فون کروں گی، اس نے پاس کھڑے ملازم سے کہا۔ تب تک میں یہیں بیٹھوں گی۔ ملازم سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے 1 گھنٹے بعد دوبارہ سبیہ کو فون کیا۔ وہ اس کی کال پر حیران تھی۔ اس نے اسے مختصر طور پر اپنا گھر چھوڑانے کے بارے میں بتایا۔ اس نے اسے سالار سے اپنے نکاح کے بارے میں نہیں بتایا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ سبیہ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھے گی۔ امامہ، تمہارے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ تم اس معاملے میں کورٹ سے رابطہ کرو، تبدیلی مذہب کے حوالے سے پروٹیکشن مانگو، سبیہ نے اس کی ساری گفتگو سننے کے بعد کہا۔ میں یہ کرنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ سبیہ، میں پہلے اس مسئلے کے بارے میں بہت سوچ چکی ہوں۔ تم میرے بابا کی پوزیشن اور اثر و سراغ سے واقف ہو۔ میری فیملی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ تو نہیں چاہتی کہ میرے گھر پر پتھراؤ، میری وجہ سے میرے گھر والوں کی زندگی کو خطرہ ہو۔ آج تک جتنی لڑکیوں نے اسلام قبول کر کے کورٹ پروٹیکشن لینے کی کوشش کی ہے، ان کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ کورٹ دارالمان بھجوا دیتی ہے، وہ جیل بھجوانے کے مترادف ہے۔ کیس کا فیصلہ کتنی دیر تک ہو، کچھ پتہ نہیں۔ گھر والے 1 دن بعد اس کیس فائل کرتے رہتے ہیں، کتنے سال اس طرح گزر جائیں کچھ پتہ نہیں۔ اگر کسی کو کورٹ آزاد رہنے کی اجازت بھی دے دے تو لوگ اتنے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں کہ بہت ساری لڑکیاں واپس گھر والوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ میں نہ تو دارالمان میں اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی لوگوں کی نظروں میں آنا چاہتی ہوں۔ میں خاموشی کے ساتھ گھر چھوڑا ہے اور اسی خاموشی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں تمہاری بات سمجھ سکتی ہوں امامہ، لیکن مسائل تو تمہارے لیے ابھی بھی کھڑے کیے جائیں گے۔ وہ تمہیں تلاش کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، اور ان لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے جو تمہیں پناہ دیں گے، اور جب تمہیں ڈھونڈنا شروع کریں گے تو مجھ تک پہنچنا تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تمہاری مدد کر کے ہمیں بہت خوشی ہوگی، مگر میرے ابو یہی چاہیں گے کہ مدد چھپ کر کرنے کی بجائے کھل کر کی جائے، اور کورٹ اس معاملے میں یقیناً تمہارے حق میں اپنا فیصلہ دے گی۔ تم ابھی میرے گھر پر ہی رہو، میں اس بارے میں ملازم سے کہہ دیتی ہوں، اور آج میں اپنے ابو سے بات کروں گی اور ہم کوشش کریں گے کل لاہور واپس آ جائیں۔ امامہ نے ملازم کو بلا کر فون اس کے حوالے کر دیا۔ سبیہ نے ملازم کو کچھ ہدایت دی اور پھر رابطہ منقطع کر دیا۔ میں سبیہ بی بی کا کمرہ کھول رہا ہوں، آپ وہاں چلی جائیں، ملازم نے اس سے کہا۔ وہ سبیہ کے کمرے میں چلے گئی، مگر اس تشویش اور پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ سبیہ کے نقطۂ نظر کو سمجھ سکتی ہے۔ وہ یقیناً یہ نہیں چاہتی کہ خود سبیہ اور اس کی فیملی کو کوئی مصیبت آئے۔ اس معاملے میں سبیہ کے اندیشے درست تھے۔ اگر ہاشم مبین کو یہ پتہ چل جاتا کہ اسے سبیہ کی فیملی نے پناہ دی تھی تو وہ اس کے جانی دشمن بن جاتے۔ شاید اسی لیے سبیہ نے اسے قانون کی مدد لینے کے لیے کہا تھا، مگر یہ راستہ اس کے لیے زیادہ دشوار تھا۔ جماعت کے اتنے بڑے لیڈر کی بیٹی کا اس طرح مذہب چھوڑ دینا پوری جماعت کے منہ پر تماچے کے مترادف تھا، اور وہ جانتے تھے کہ اسے پورے ملک میں جماعت اور خود ان کے خاندان کو کتنی زک پہنچے گی، اور اس کی بے عزتی سے بچنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ امامہ جانتی نہیں تھی، مگر اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ سبیہ کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اس کے ذہن میں ایک جھمکا کے ساتھ سیدہ مریم ثابت علی کا خیال آیا۔ وہ سبیہ کی دوست اور کلاس فیلو تھی، وہ اسے کئی بار ملتی رہتی تھی۔ اس بار سبیہ کے گھر میں ہی مریم کو اس نے اسلام قبول کا پتہ چلا تھا۔ وہ شاید سبیہ کی واحد دوست ہے جسے سبیہ نے امامہ کے بارے میں بتا دیا تھا، اور مریم بہت حیران نظر آئی تھی۔ تمہیں اگر کبھی میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، بلکہ بلا جھجک میرے پاس آ جانا، اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ امامہ کے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ بعد میں بھی امامہ سے ہونے والی ملاقاتوں میں وہ ہمیشہ اسی گرم جوشی کے ساتھ ملتی رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اس کا کیوں خیال آیا تھا یا وہ کس حد تک اس کی مدد کر سکتی تھی، مگر
اس وقت اس نے اس سے بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے موبائل سے فون کرنا چاہا مگر موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اسے ریچارج کرنے کے لیے لگایا اور خود لاؤنج میں آ کر اپنی ڈائری سے مریم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ڈاکٹر باسط علی نے اٹھایا تھا۔ میں مریم سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں اس کی دوست ہوں۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس نے پہلی بار مریم کو فون کیا تھا۔ میں بات کرواتا ہوں، انہوں نے فون ہولڈ رکھنے کا کہا۔ کچھ سیکنڈ بعد امامہ کی دوسری طرف مریم کی آواز تھی، ہیلو مریم، میں امامہ بات کر رہی ہوں۔ امامہ ہاشم؟ مریم نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اسے اپنے بارے میں بتاتی گئی۔ دوسری طرف مکمل خاموشی تھی۔ جب اس نے بات ختم کی تو مریم نے کہا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں سبیہ کے گھر ہوں، مگر سبیہ کے گھر پر کوئی نہیں ہے، سبیہ پشاور ہے۔ اس نے سبیہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں اسے نہیں بتایا۔ تم وہیں رہو، میں ڈرائیور کو بھجواتی ہوں، تم اپنا سامان لے کر اس کے ساتھ آ جاؤ، میں اتنی دیر میں اپنے امی ابو سے بات کرتی ہوں۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ صرف ایک اتفاق تھا کہ ڈاکٹر باسط علی کے گھر کی جانے والی کال سالار کے موبائل سے نہیں کی، ورنہ سکندر عثمان ڈاکٹر باسط علی کے گھر بھی پہنچ جاتے، اور اگر امامہ کو یہ خیال آ جاتا کہ موبائل کے بل سے اسے ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لاہور آ کر ایک بار بھی موبائل استعمال نہ کرتی۔ یہ ایک اور اتفاق تھا کہ ڈاکٹر باسط علی نے اپنے آفس کی گاڑی اور ڈرائیور کو اسے لینے کے لیے بھجوا دیا، ورنہ سبیہ کو ملازم مریم کی گاڑی اور ڈرائیور کو پہچان لیتا، کیونکہ مریم اکثر وہاں آیا کرتی تھی، اور سبیہ کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی یہ جان جاتے کہ وہ سبیہ کے گھر سے کہاں گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد ملازم نے ایک گاڑی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ اپنا بیگ اٹھانے لگی۔ کیا آپ جا رہی ہیں؟ ہاں میں، مگر سبیہ بیبی تو کہہ رہی تھی آپ یہیں رہیں گے۔ نہیں، میں جا رہی ہوں، اگر سبیہ کا فون آئے تو آپ اسے بتا دینا کہ میں چلی گئی ہوں۔ اس نے دانستہ طور پر اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ مریم کے گھر جا رہی ہے۔ وہ پہلی بار مریم کے گھر گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے وہاں جا کر ایک بار پھر مریم اور اس کے والدین کو کچھ اپنے بارے میں بتانا پڑے گا۔ وہ ذہنی طور پر خود کو سوالوں کے لیے تیار کر رہی تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ تو ناشتہ کر چکے ہیں، تم ناشتہ کر لو، مریم نے پورچ میں اس کا استقبال کیا اور اسے اندر لے جاتے ہوئے کہا۔ اندر لاؤنج میں ڈاکٹر باسط علی اور ان کی بیوی سے اس کا تعارف کروایا گیا۔ وہ بڑے تپک سے ملے۔ اسے امامہ کے چہرے پر اتنی پریشانی تھی کہ ڈاکٹر باسط علی کو اس پر ترس آیا۔ میں کھانا لگواتی ہوں مریم، تم اسے اس کا کمرہ دکھا دو تاکہ یہ اپنے کپڑے چینج کر لے، باسط علی کی بیوی نے مریم سے کہا۔ جب وہ کپڑے بدل کر آئی تو ناشتہ لگ چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا۔ امامہ اب آپ جا کر سو جائیں، میں آفس جا رہا ہوں، شام کو واپسی پر ہم اس مسئلے پر بات کریں گے، ڈاکٹر باسط علی نے اسے ناشتہ ختم کرتے دیکھ کر کہا۔ مریم تم اسے کمرے میں لے جاؤ، اور خود لاؤنج سے نکل گئے۔ وہ مریم کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امامہ اب تم سو جاؤ، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے تم پچھلے کئی گھنٹوں سے نہیں سوئی تھی۔ عام طور پر تھکن اور پریشانی میں نیند نہیں آتی، اور تم اس وقت اس کا شکار ہو۔ میں تمہیں کوئی ٹیبلٹ لا کر دیتی ہوں، اگر نیند آئی تو ٹھیک ہے، ورنہ ٹیبلٹ لے لینا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا، تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ اور سو جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم سمجھو کہ تم اپنے ہی گھر میں ہو۔ وہ کمرے کی لائٹ آف کرتی ایک بار پھر کمرے سے باہر نکل گئی۔ صبح کے 9:30 بجے ہوئے تھے، مگر ابھی تک باہر بہت دھند تھی، اور کمروں کی کھڑکیوں پر پردے ہونے کی وجہ سے کمروں میں اندر کچھ اور گہرا ہو گیا تھا، اندھیرا۔ اس نے کسی معمول کی طرح پانی کے ساتھ ٹیبلٹ نگلی۔ اس کے بعد نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ذہن میں اتنے بہت سے خیالات آ رہے تھے کہ بیڈ پر لیٹ کر نیند کا انتظار کرنا مشکل ہو چکا۔ چند منٹوں کے بعد اس نے اپنے اعصاب پر ایک غنودگی طاری ہوتی محسوس کی۔ وہ جس وقت دوبارہ اٹھی تو اس وقت کمرہ مکمل طور پر تاریک ہو چکا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دیوار کی طرف گئی۔ اس نے لائٹ چلائی۔ کلاک رات کے 11:30 بجا رہا تھا۔ وہ فوری طور پر اندازہ نہیں کر سکتی تھی کہ اتنی لمبی نیند ٹیبلٹ کا اثر تھا یا پھر پچھلے کئی دنوں سے صحیح طور پر نہ سونے کا۔ جو کچھ بھی تھا وہ صبح سے بہت بہتر تھی۔ اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ گھر کے افراد اس وقت جاگ رہے ہیں یا نہیں۔ وہ آہستگی سے دروازہ کھول کر لاؤنج میں نکل آئے۔ ڈاکٹر باسط علی لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے انہوں نے اسے
اٹھ کر دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے۔ اچھی نیند آئی، وہ بہت بشاشت سے بولے۔ جی، اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اب ایسا کریں، وہ سامنے کچن ہے، وہاں چلے جائیں، کھانا رکھا ہوا ہے، گرم کریں، وہاں ٹیبل پر ہی کھا لیں۔ اس کے بعد چائے کے 2 کپ بنائیں اور یہاں آ جائیں۔ وہ کچھ کہے بغیر کچن میں چلے گئی۔ فریج میں رکھا ہوا کھانا نکال کر اس نے گرم کیا۔ کھانا کھانے کے بعد لاؤنج میں چائے لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ چائے کا 1 کپ بنا کر اس نے ڈاکٹر باسط علی کو دیا۔ وہ کتاب میز پر رکھ چکے تھے۔ دوسرا کپ لے کر وہ ان کے بالمقابل دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ اندازہ کر چکی تھی کہ وہ اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ چائے بہت اچھی ہے، انہوں نے 1 سپ لے کر مسکراتے ہوئے۔ وہ اتنی نروس تھی کہ اس کی تعریف پر مسکرا نہ سکی، شکریہ ادا کر سکتی۔ وہ صرف انہیں دیکھتی رہی۔ امامہ، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، مگر فیصلہ بہت بڑا ہے اور اتنے بڑے فیصلے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر اس کم عمری میں۔ مگر بعض دفعہ فیصلے کرنے کے لیے اتنی جرأت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی اس پر قائم رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ عرصہ بعد اس کا اندازہ ہوگا۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ صرف مذہب کے لیے ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے زیادہ واضح طور پر یہ سوال پوچھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس کے کہنے پر یا اس کے لیے آپ نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہو، یا مذہب کے بدلنے کا سوال؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ یہ مت سوچنا کہ اگر کوئی وجہ ہو تو میں آپ کو برا سمجھوں گا یا آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر مجھے اس لڑکے اور آپ اس کے گھر والوں سے ملنا ہوگا۔ ڈاکٹر باسط علی اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ماما کو پہلی بار مریم سے اتنی دیر سے رابطہ کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ اگر سلار کی بجائے ڈاکٹر باسط علی جلال سے یا اس کے گھر والوں سے بات کرتے تو شاید۔ اس نے بوجھل دل سے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر پرسکون انداز میں اسے کہا۔ جی، میں نے اسلام کسی لڑکے کے لیے قبول نہیں کیا۔ اس بار جھوٹ نہیں بول رہی، اس نے اسلام واقعی جلال النساء کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے اندازہ ہے۔ اس کے والد امامہ ہاشم صاحب سے میں واقف ہوں۔ جماعت کے بہت سرگرم اور باسرخ لیڈر ہیں۔ آپ کا ان کے مذہب سے تائب ہو کر اس طرح گھر سے چلے آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ آپ کو ڈھونڈنے اور واپس لے جانے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے، مگر میں کسی بھی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، مگر آپ نے چھوڑ دیا۔ اب آپ آگے کیا کریں گی؟ امامہ کو اندیشہ ہوا کہ وہ اس سے کورٹ میں جانے کا مشورہ دیں گی۔ میں کورٹ نہیں جاؤں گی، میں کسی کے سامنے آنا نہیں چاہتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے آ کر میرے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سامنے نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میڈیکل کالج میں اپنی اسٹڈی جاری نہیں رکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں، اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ میں ویسے بھی خود کو میڈیکل کی تعلیم افورڈ کر بھی نہیں سکتی، اور اگر کسی دوسرے میڈیکل کالج میں کسی دوسرے شہر یا صوبے میں آپ کی مائیگریشن کروا دی جائے تو نہیں، وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ ان کے ذہن میں بھی سب سے پہلے یہی آئے گا کہ مائیگریشن کروانے کی کوشش کرے گی، اور اتنے تھوڑے سے میڈیکل کالج ہیں کہ مجھے ڈھونڈنا بہت آسان ہے۔ پھر میں بی ایس میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، مگر کسی دوسرے شہر لاہور میں وہ ایک کالج چھان ماریں گے، اور میں اپنا نام بھی بدلوانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ان دونوں کاموں میں میری مدد کر سکتے ہیں تو میں بہت احسان مند ہوں گی۔ ڈاکٹر باسط علی کچھ دیر خاموش رہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر انہوں نے ایک گہرا سانس لیا۔ امامہ بھی کچھ عرصہ آپ کو یہیں رہنا ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ چند ہفتے انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کورٹ میں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کو اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا، اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہاں تک آ جائے گا یا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس رات
اسے بہت تسلی دی۔ اسے ڈاکٹر باسط علی کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہاشم مبین یاد آتے رہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر باسط علی شام 5 بجے کے قریب اپنے آفس سے آئے۔ صاحب آپ کو اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آ کر پیغام دیا۔ آؤ ماما بیٹھو۔ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر باسط علی نے اس سے کہا۔ وہ اپنی ٹیبل ایک دراز سے کچھ پیپر نکال کر وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئے۔ آج میں کچھ معلومات کروائیے آپ کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے اور آپ کی تلاش میں یہاں تک پہنچتے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دراز بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ سلاٹ سکندر کون ہے؟ ان کے اگلے سوالوں میں اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک لیا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے سے بغور سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی فک ہوتی ہوئی رنگت نے انہیں بتا دیا کہ وہ نام امامہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ سلار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا تھا، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں۔ اسلام آباد سے لاہور میں مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دھنستہ رکی۔ کیا اس کے ساتھ نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہو؟ آپ کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے آپ کو اغوا کرنے کے الزام میں۔ امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سلار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا، اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلال النصر تک بھی پہنچ جائیں گے۔ اور وہ نکاح اس کے بعد کیا وہ یہیں آ جائیں گے؟ کیا وہ پکڑا گیا ہے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ نہیں، یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا ہے۔ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور تک آیا تھا، لیکن اس کا اصرار ہے کہ اب آپ نہیں تھی، وہ دوسری لڑکی تھی، اس کی کوئی گرل فرینڈ تھی، اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا تھا۔ ڈاکٹر باسط علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی۔ پولیس اسے گرفتار اس کے اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکتی۔ اس کے ثبوت دینے کے باوجود اس کے آپ کے گھر والوں کو یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے۔ امامہ کیسا لڑکا ہے یہ سلار سکندر؟ ڈاکٹر باسط علی نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے اچانک پوچھا۔ بہت برا، بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا۔ بہت ہی برا؟ مگر آپ تو کہہ رہی تھی اس نے آپ کی مدد کی تھی۔ پھر ہاں، اس نے میری مدد کی تھی، مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے۔ میری مدد شاید اس نے اس لیے کی کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دی تھی۔ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس کے لیے ابھی بھی اس نے میری مدد کی ہو کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ وہ بہت برا لڑکا ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ ہو گئی، جس میں پورا راستہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی رہی۔ ڈاکٹر باسط علی نے سر ہلایا۔ پولیس آپ کی فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور سبیہ کے گھر تک پولیس گئی ہے۔ سبیہ پشاور سے واپس آ گئی، مگر مریم نے سبیہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں۔ اب آپ سبیہ سے رابطہ مت کریں، اسے فون مت کریں، کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھا ہوا ہے، اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے۔ بلکہ اب آپ کسی بھی دوست سے فون پر کانٹیکٹ مت کرنا، اور نہ ہی یہاں سے بیٹھ جانا۔ انہوں نے اسے ہدایت دی۔ میرے پاس موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ وہ چونکہ آپ کا موبائل ہے؟ نہیں، اسی لڑکے سلار کا۔ وہ سلار تک پہنچ گئے تھے تو موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ جو کل آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اسی موبائل سے کی تھی؟ اس بار اس کی آواز میں کچھ تشویش۔ نہیں، وہ میں نے سبیہ کے گھر سے کی تھی۔ آپ اب اس موبائل پر دوبارہ کوئی کال کرنا یا نہ ریسیو نہ کرنا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں ڈاکٹر باسط علی نے اس کی تلاش کے سلسلہ میں اور خبریں موصول ہوتی رہی تھیں۔ ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھی وہ بے حد بسوب تھی۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسپٹل، روم میٹس، فرینڈز۔ ہاشم مبین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا بھی نہیں لیا تھا۔ میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت تھا۔ وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ طور پر رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اسی سلسلہ میں پوری مدد کر رہی تھی۔ وہ لوگ سبیہ تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ شاید سبیہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر چلی آئی تھی، ورنہ شاید سبیہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نے سبیہ کو
امامہ کی اپنے ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا جیسے امامہ کی اس طرح کی گمشدگی باقی اسٹوڈنٹ کی طرح ان کے لیے بھی حیران کن بات ہے۔ چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یقین ہو گیا کہ ڈاکٹر باسط علی کے ہاں محفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے سلاٹ سکندر کو فون کیا۔ وہ اسے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی، اور تبھی پہلی بار یہ جان کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ سلار نے نہ تو طلاق کا حق اسے طلب کیا ہے اور نہ ہی اسے طلاق دینے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے۔ ڈاکٹر باسط علی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل استعمال کیا، اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر۔ اسے سلار سے فون پر بات کرنے کے بعد اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سلار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے جو اس نے انہیں دیکھنے سے اجتناب کیا، اور پھر آخر اس نے پیپرز کی ایک کاپی فوری طور پر اسے کیوں نہیں لی، کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی مصیبت بن گیا تھا۔ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اب ہر بات پر پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ ڈاکٹر باسط علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی، سلار جیسے آدمی کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ اور اگر اسے یہ یقین ہوتا کہ ڈاکٹر باسط علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تو وہ کم از کم سلار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی تھی کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھے، اور اس نکاح کا انکشاف اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں کے بارے میں ڈاکٹر باسط علی سے بات کر چکی تھی، اور جس کے بارے میں وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ امامہ کے والدین نے اس کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا، وہ نہیں جانتی تھی اگر ڈاکٹر باسط علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اگلے کئی دن اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی، مستقل یکدم بھوت بن چکا، اور سلار سکندر اب اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اگر اس کے سامنے آ جاتا تو اسے شوٹ کر دیتی۔ اسے عجیب عجیب خدشے اور اندیشے تنگ کرتے رہے۔ پہلے اگر اسے صرف اپنے گھر والوں کا خوف تھا، مگر اب اس کے ساتھ اس کا خوف تھا کہ سلار کا خوف بھی شامل تھا۔ اگر اس نے میری تلاش شروع کر دی تو اس کے ساتھ ہی اس کی حالت گیر ہونے لگے۔ اس کا وزن یکدم کم ہونے لگا، وہ پہلے سے بھی خاموش رہنے لگی، مگر اب اس کی خاموشی میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ شاید ذہنی دباؤ میں تھی۔ یہ سب کچھ ڈاکٹر باسط علی اور ان کے گھر کے افراد سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب سے اس نے باری باری اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ بتانے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔ تم پہلے بھی پریشان تھی بٹ اور پریشان لگتی ہو، لیکن اب 1-2 ہفتے سے بہت زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا پریشانی ہے امامہ؟ سب سے پہلے مریم نے اس سے پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بس میں گھر کو مس کرتی ہوں۔ امامہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی، آخر اب اچانک اتنا مس کیوں کرنے لگی ہو انہیں کہ کھانا پینا بھول گئی ہو، چہرہ زرد ہو گیا، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنے لگے ہیں اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے، کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو؟ وہ مریم کی کہی ہوئی کسی بات کو رد نہیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ بآسانی لگا سکتا ہے، اور شاید یہ اندازہ بھی کہ یہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ تھی، مگر وہ اس معاملے میں بے واسطی سلار کے ساتھ ہونے والے نکاح اور اسے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگے ہیں، جو دن گزر رہے ہیں وہ مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا۔ اور یہ جھوٹ نہیں ہے، اسے واقعی اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے۔ وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ ان سے الگ نہیں رہی تھی، اور وہ بھی کبھی مکمل طور پر اس طرح کٹ کر لاہور ہاسٹل میں رہتے بھی وہ مہینے میں ایک بار ضرور اسلام آباد آ جایا کرتی تھی، اور 1-2 بار وسیم یا ہاشم مبین لاہور سے اسے ملنے چلے آتے تھے، اور فون تو وہ اکثر ہی کر لیتی تھی۔ مگر اب یکدم اسے یوں لگنے لگا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیرے میں آ بیٹھی ہو، جہاں دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا، اور نہ وہ چہرے جن سے اسے سب سے زیادہ محبت تھی وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ نظر آ ہی نہیں رہے تھے۔ پتہ نہیں مریم اس کے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر اس نے موضوع بدل دیا۔
شاید اس نے سوچا ہوگا کہ اس طرح اس کا ذہن پٹ جائے گا۔ ڈاکٹر باسط علی کی 3 بیٹیاں تھیں۔ مریم اس کی تیسری بیٹی تھی۔ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر باسط علی نے امامہ کو اپنی بڑی دونوں بیٹیوں سے متعارف کروایا تھا۔ وہ دونوں بیرون شہر مقیم تھی اور ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہوتا تھا، مگر یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ امامہ کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے دوران دونوں ہی باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئی۔ امامہ سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا۔ ان کے رویے میں ان کے لیے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن امامہ کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آ جاتی اور پھر جیسے سب کچھ یاد آ جاتا، اپنا گھر، بابا، بڑے بھائی وسیم اور ساتھ سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ اس کی جماعت کے بااثر خاندان اپنے گھر والوں میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا اور یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گود لینے لگے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کے مستقل میں تعداد بڑھانے کے لیے کوششوں کا ایک ضروری حصہ تھا۔ ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے بچوں میں سے ہی ہوتا ہے اور ہمیشہ لڑکا ہوتا ہے۔ سعد بھی اسی سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں ان کے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں ہی تھی اور اسے گھر میں ہونے والے اس عجیب اضافے میں کچھ حیرانی ہوئی۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے سعد کو گود لیا ہے، تاہم ہم بھی دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ اس کی امی نے اس کے استغفار پر اسے بتایا، تم سمجھو یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے۔ تب اسے اپنے بابا اور امی پر بہت فخر ہوا۔ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں، ایک بے سہارا بچے کو زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے ہیں اور اپنا نام دے رہے ہیں، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں ان کے ساتھ بانٹ رہے ہیں۔ اس نے تب غور نہیں کیا ایسا ہی ایک بچہ اس کے تائے عظیم کے گھر پر بھی تھا، ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر بھی کیوں تھا۔ ایسے ہی بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے والوں کے کچھ اور بااثر خاندانوں کے گھر بھی تھے۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی جماعت کا ایک اچھے کام کی ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ اس نے بہت بعد میں جانا تھا کہ یہ اچھے کام کی حقیقت کیا ہے۔ سعد اس سے بہت مانوس تھا۔ اس کا زیادہ وقت امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ شروع کے کئی سال امامہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتا رہا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد میڈیکل کالج سے جب وہ بھی اسلام آباد آتی تو سعد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، مگر وہ اس سے صرف ایک بات ہی کہتی تھی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہیں، ان سا کوئی اور نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ اس سے ساتھ یہ تلقین بھی کرتی رہتی تھی کہ ان دونوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے، اور امامہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ سعد کو بچپن ہی سے مذہبی اجتماعات پر لے جایا کرتا تھا اور وہ اس اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی رہتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے باعثات کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ کس قدر مشکل کام ہے۔ اس نے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی سعد کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے۔ وہ اسے وہاں چھوڑ کر آئی تھی، اور اب ڈاکٹر باسط علی کے ہاں پہنچ جانے کے بعد اس کا بار بار خیال آتا تھا کہ اگر وہ کسی طرح اسے وہاں لے آتی تو وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا، مگر ان تمام سوچوں تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس کی محبت کو کم نہیں کیا تھا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، نہ جلال نصر کے لیے۔ وہ ان کا خیال آنے پر جو رونا شروع کرتی تھی تو ساری رات روتی ہی رہتی تھی۔ شروع کے دنوں میں تو وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کے پچھلے پہر اسے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ امامہ جاگ رہی ہوگی، اور نہ صرف جاگ رہی ہوگی بلکہ رو رہی ہوگی۔ امامہ کمرے کی لائٹ آف کیے اپنے بیڈ پر کمبل اوڑھے رو رہی تھی، اور اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہو گیا۔ امامہ جاگ رہی ہو؟ اس نے امامہ کو آواز دی۔ امامہ نے حرکت نہیں دی، مگر پھر امامہ کی طرف چلی گئی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے اٹھایا۔ میرے اللہ، تم رو رہی ہو؟ اس وقت وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت
اس طرح پکڑے جانے پر تھی۔ اوکے گائز، اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔